हेलो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची एयरपोर्ट पे और आज मैं जा रहा हूँ शारजाह। आज की वीडियो में एयर अरेबिया का रिव्यू होगा और इसके अलावा एक मिशन है। वो मिशन क्या है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, सफ़र पे जाने से पहले खाना डट के खा के जाएं। तो ये था मेरा डिनर। तो जी एयरपोर्ट पे रश वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, तो ठीक है हम फिर अंदर चलते हैं। आज एयर अरेबिया की फ़्लाइट है हमारी। ठीक है जी, मोबाइल के ऊपर टिकट वगैरह निकालते हैं और अंदर चलते हैं और फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। आज मेरे पास जो सामान है उसमें मेरे पास सिर्फ ये एक बैग पैक है, एक हैंड कैरी, इसको मैं अपने साथ लेके जाऊँगा और इसके अलावा मेरे पास कोई सामान नहीं है। इसकी क्या स्टोरी है वो मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। तो मेरे पास सिर्फ हैंड कैरी है। ऑनलाइन चेक इन मैंने लास्ट नाइट कर लिया था और मुझे एक अच्छी सीट आगे आगे की मिल गई है, क्योंकि मैंने चेक इन ऑनलाइन कर लिया था और मेरे पास बोर्डिंग पास भी मौजूद है। तो मुझे सिर्फ सीधा जाना है और जाके इमिग्रेशन पर मुझे जाना है और उसके बाद सिक्योरिटी से गुजर के डिपार्चर लाउंज में पहुँचना है। मुझे चेक इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैग ड्रॉप, मेरे पास चेक इन बैग है ही नहीं, तो मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरी बैग पे आपको एयर अरेबिया के काउंटर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। लेकिन आज मुझे वहाँ पे नहीं जाना क्योंकि मैं ऑनलाइन चेक इन कर चुका हूँ और चेक बैग इन मेरे पास है ही नहीं कि जिसको मैंने ड्रॉप करना हो। तो एयर अरेबिया की यहाँ पे फ़्लाइट है और एक मुझे सऊदी एयरलाइन की नज़र आ रही है, तो देखते हैं। इमिग्रेशन के पहले काउंटर से गुजर के अब दूसरी तरफ जा रहा हूँ। वैसे मुझे इमिग्रेशन वालों ने कभी भी नहीं रोका, कभी भी नहीं उन्होंने रोका मुझे। तो जी ये हैं मेरे दो अनमोल रतन, मेरे दो पासपोर्ट्स। तो जी ये आप सामने देख सकते हैं कि इमिग्रेशन ऑफिसर लोगों से क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहे हैं। वो बेचारे एक लड़के को साइड पे खड़ा किया हुआ है, वो बेचारा लेबर सा लग रहा था। तो उससे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि भैया आपके पास कितने पैसे हैं, तो वो कहता है 1500 रुपये पाकिस्तानी। तो कहता है 1500 रुपये पाकिस्तानी लेके तुम मस्कत जा रहे हो। लेकिन अब बेचारे क्या करें, लोगों के पास इतना वसाइल तो नहीं होते, इसीलिए तो वो मेहनत मजदूरी करने के लिए परदेश जा रहे होते हैं। तो जी चेक इन है लेकिन अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई एयर अरेबिया। पहुंच गया।
تو ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہے فائنل سیکیورٹی چیک. تو یہاں پہ سیکیورٹی اسکیننگ وغیرہ ہوگی، ہینڈ کیری وغیرہ کی، اور اس کے بعد آگے ہم لاؤنج میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ڈپارچر لاؤنج پہنچ گئے. ابھی آپ کو نا ایک کلرفل شرٹ میں، چیک دار شرٹ میں بندہ نظر آئے گا. یہ بھائی، یہ 2-3 بندے تھے اور ان کے پاس ہینڈ کیری تھا. ہینڈ کیری اوور ویٹ تھا. جو ایئر عربیہ کا آفیشل تھا اس نے ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی. اس نے چنگی ان کو باتیں سنائیں، پہلے چنگی باتیں سنائیں، اور اس کے بعد جا کے اس نے ان کو بورڈ کرنے کی اجازت دی. ورنہ وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ 35,000 روپے چارجز بھرو تب آپ کو جانے دیں گے. جی واٹر فاؤنٹین مجھے بہت پسند ہے. یہاں سے میں اپنی باٹل بھروں گا کیونکہ میں پانی بہت زیادہ پیتا ہوں. تو پاکستان جیسے اچھے سستے ایئرپورٹ پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شارجہ، دبئی، یو اے ای، وہاں پہ تو اچھی خاصی مہنگی پانی کی بوتل آتی ہے. تو جتنے ہو سکے پیسے، درم، ڈالرز بچانے چاہیے. تو دوستو ٹھیک ہے، ابھی میں ڈپارچر لاؤنج میں آ چکا ہوں. تو پیچھے میرے ایئر عربیہ کا گیٹ ہے اور ابھی بورڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی، اور اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ ماسک کے بغیر بورڈنگ نہیں ہوگی. یار ایک تو مجھے نا ماسک سے بڑی چڑ ہے. ساری دنیا نے ماسک اتار رہی ہیں، یہ ایئر لائن والے ابھی بھی لینی کیے رکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، میں ذرا ڈھونڈتا ہوں اپنے بیگ میں ماسک. تو جی ٹھیک ہے، شکر ہے اوپر ہی پڑا ہوا تھا، ماسک مجھے مل گیا ہے. تو ابھی میرے پاس تقریباً 5 منٹ ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارا مشن کیا ہے. تو دوستو آج کا مشن یہ ہے کہ ابوظہبی ایئرپورٹ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سے اپنا بیگ ڈھونڈنا ہے. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جون کے مہینے میں جب میں تل ابیب سے ابوظہبی آیا تھا، انتہائی دنیا کی گندی ترین ایئر لائن وز ایئر سے میں فلائی کر کے آیا. میں نے وز ایئر کو صرف اس لیے چنا تھا کیونکہ وہ اس کا ٹائم تھوڑا ارلی تھا، تقریباً 8 بجے اس کا ڈپارچر ٹائم تھا، اور دوسری طرف فلائی دبئی اس کا ڈپارچر ٹائم تقریباً 11 یا 12 بجے رات کو تھا. تو ان دونوں ایئر لائنس میں تقریباً 3 گھنٹے کا فرق تھا. لیکن یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی. میں نے فلائی دبئی چوز نہیں کی، میں نے وز ایئر چوز کی. اب وز ایئر پہ میں نے اپنے بیگ کا ایکسٹرا چارج پے کیا، اور اس کے باوجود جب میں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ میرا چیکڈ ان بیگ نہیں آیا. اب پرابلم یہ ہے کہ چیکڈ ان بیگ میں میری شاپنگ تھی، میرا نیا پاکستانی پاسپورٹ تھا. ابھی جو میں چلا رہا ہوں وہ پرانا پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور یہ تقریباً 3 مہینے میں ایکسپائر ہو رہا ہے. اور میں نے نیا پاکستانی پاسپورٹ بنوایا ہوا ہے، لیکن وہ پاسپورٹ اس بیگ میں تھا. اور یہ میری بہت بڑی بیوقوفی کہ میں نے اہم ڈاکومنٹس اس بیگ میں چھوڑ دیے. میرے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس بھی اسی میں ہیں، میرے پاسپورٹس بھی اسی میں ہیں، پاکستانی پاسپورٹس پرانا اور نیا. اور میرے کپڑے انتہائی مہنگا، اس کے اندر 100 پاؤنڈ والا پرفیوم تھا، تو 25,000 روپے والا پرفیوم تھا اس کے اندر. تو اور بھی اس میں قیمتی چیزیں تھیں، میڈیسن وغیرہ تھیں، یو کے وغیرہ سے جو میں نے شاپنگ کی تھی وہ تھی. تو بہرحال جی میرا بڑا دل دکھا اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جی میرا جو ہے میرا بیگ گم گیا. جب میرا بیگ گم ہے اس وقت میں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ تھا. اب میں اس وقت تھوڑی ٹینشن میں تھا، میرا دماغ بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. بورڈنگ پاس وہ بھی مجھ سے گم ہو گیا. تو میں نے وہاں پہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں رپورٹ کیا، لیکن میرا دماغ اس وقت اتنا معاف ہوا تھا کہ نارملی تو میں بڑا لاجیکل ہو کے سوچتا ہوں کہ بھئی جو بھی کام کرو اس کا پروف اپنے پاس رکھ لو. لیکن جب میں نے گما ہوا بیگ وہاں پہ رپورٹ کیا ہے تو مجھے وہاں پہ اپنی جو اکنالجمنٹ تھی، جو ان سے رسید میں لینا بھول گیا کہ جی جو پراپرٹی ایریگولیرٹی رپورٹ ہے اس کی جو رسیٹ ہے وہ میں لینا بھول گیا. اچھا جی، وہ جو آگے عورت بیٹھی ہوئی تھی، جو عملے کی عورت تھی جو کہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ اس کی رپورٹ جمع کرتی تھی، اس نے بس مجھے فارم دیا ہے، میں نے فل کیا، اس نے رکھ لیا ہے، کہتے کہ جی ملے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. بہرحال جی اس کے بعد میں مارا ادھر پھرتا رہا ہوں ایئرپورٹ پہ، اور یقین کریں کہ مجھے وہ کوئی ہیلپ نہیں مل سکی. مجھے کوئی ہیلپ نہیں مل سکی. اور مجھے ہیلپ کہاں سے ملنی تھی وہ تو مجھے بعد میں پتہ لگا کہ
کہ ویز ایئر نے میرا بیگ وہیں پہ پیچھے تل ابیب میں چھوڑ دیا تھا. یہ اتنی گندی ایئر لائن ہے, یہ آپ 150 پاؤنڈ والی ٹکٹ بک کریں گے, آپ اس چکر میں ٹکٹ بک کریں گے کہ جی سستی ہے, اور وہ آپ کا جو ہے نا وہ 4 لاکھ روپے کا نقصان اس کے پیچھے کروا دے گی. ایسی گندی ایئر لائن ہے یہ, آپ کا بیگ گما دے گی, اس کے اندر آپ کی ویلیویبلز ہیں, آپ کے امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں اس میں, وہ سارے کے سارے, اس کے بعد ان کو ڈھونڈتے رہیں. کوئی ان کی کسٹمر سروس نہیں ہے, بالکل زیرو کسٹمر سروس ہے. جو میں نے بیوقوفیاں ماری ہیں نا, اس میں یہ بیوقوفی ہے, ایک تو میں نے پراپرٹی ایریگولیرٹی رپورٹ وہ نہیں, میں نے اس کی رسید لی. بورڈنگ پاس مجھ سے گم ہو گیا, اس کے ساتھ بیگیج کی رسید تھی وہ بھی مجھ سے گم ہو گئی. اب میرے پاس کوئی پروف تھا ہی نہیں. تو بہرحال جی میں وہاں پہ دیکھتا رہا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکلا ہوں. باہر نکل کے میں نے انتہائی مہنگی 250 درہم کی ٹیکسی کی ہے, 250-300 درہم میرا ادھر لگ گیا تھا. تو اب جو ہے میرے پاس کوئی پروف وغیرہ بھی نہیں تھا. تو بہرحال جی میں پاکستان واپس آیا, میں نے دوستوں وغیرہ سے پوچھا, تو ایک دوست تھے یاسر عمار بھائی, انہوں نے کوشش کی, اور ان کے مطابق انہوں نے پیچھے پڑھ کے, ان کے دوست نے پیچھے پڑھ کے وہاں سے بیگ منگوایا ہے. بعد میں پتہ لگا جی کہ ویز ایئر والے بیگ لے کے ہی نہیں آئے تھے, وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے ایئرپورٹ پہ. مجھے کئی دبئی والے دوستوں نے بتایا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ویز ایئر والوں نے کارگو بک کیا ہوتا ہے. اب کارگو والوں سے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں, ہم سے بھی پیسے پکڑے ہوئے ہیں. اب کارگو لانے کے چکر میں یہ پیسنجرز کے بیگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور یقین کریں کہ ان کی زیرو کسٹمر سروس ہے. دے ڈونٹ کیئر ایٹ آل. اگر آپ کا بیگ ایمریٹس, اتحاد یا قطر پہ گم ہوا ہو, اگلے آپ کے گھر تک پہنچاتے ہیں. یہ ایسی گندی ایئر لائن ہے ویز ایئر, ایسی گندی ایئر لائن ہے, ان کے آپ پیچھے پڑے رہیں, ان کو آپ کہتے رہیں. یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, بالکل یہ کیئر نہیں کرتے کسٹمر کی. ہنگری کی ایئر لائن ہے نا, جیسا ہنگری کی ایئر لائن ہے نا, جیسا بھوکا ننگا ملک کا نام ہے, ویسی بھوکی ننگی ان کی ایئر لائن ہے ویز ایئر. انتہائی تھکڑ ایئر لائن, کبھی بھی اس پہ ٹریول نہ کریں. اتحاد پہ, ایمریٹس پہ بندہ ٹریول کرتا ہے, لیکن وہ ٹریول کو انجوائے بھی کرتا ہے. بے شک پیسے لگتے ہیں, بٹ یو گیٹ وٹ یو پے فور. جتنے پیسے آپ نے لگائے ہیں اس حساب سے آپ کو کمفرٹ بھی ملتا ہے, اس حساب سے آپ کو سروس بھی ملتی ہے. تو ایسی ویز ایئر جیسی گندی ایئر لائن جو ہے نا, اس کو چوز نہ. تو میں نے پھر بعد میں کوشش کی دوستوں کے تھرو کہ میرے دوست بیگ پک کر لیں, لیکن وہ نہیں کر سکے. اور دوسری بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ ان کو کہتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا. سارے بندے وہاں پہ جابس وغیرہ کر رہے ہیں, اب ان کو میں کیا وہاں پہ ڈسٹرب کروں گا جی. آپ میری خاطر ابوظہبی ایئرپورٹ پہ جائیں, جا کے وہاں سے بیگ کلیکٹ کریں. اب یاسر بھائی نے مجھے بتایا کہ جی بیگ جو ہے ٹرمینل 1 لاسٹ اینڈ فاؤنڈ میں پڑا ہوا ہے. تو یہ میرا مشن ہے, بیگ کلیکٹ کرنا. تو دوستو بات یہ ہے کہ پچھلے سال میں نے ازبکستان کی فلائٹ بک کی تھی. تو ازبکستان کی فلائٹ لینے سے پہلے, ایک دن پہلے, میرا کووڈ-19 ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا, جس کی وجہ سے میں ٹریول نہیں کر سکا تھا. ایئر عربیہ نے مجھے کوپون دیا تھا, اور 1 سال کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا. تو جی انہوں نے مجھے 1 سال کا ٹائم دیا تھا کہ 1 سال کا ٹائم آپ کے پاس ہے, 1 سال میں آپ وہ کوپون یوز کر سکتے ہیں. اب وہ 1 سال تقریباً گزر چکا تھا, تو میرے پاس تقریباً کوئی 1200-1250 درہم کی وہ ٹکٹ پڑی ہوئی تھی, اور وہ ٹکٹ میں نے یوز کرنی تھی. تو پھر میں نے یہ کیا کہ بھئی میں نے سوچا کہ اردن جاتا ہوں, عمان گھوم کے آتا ہوں. اب یہ دیکھیں عمان کی ٹکٹ 800 درہم کی تھی, لیکن مجھے پہلے UAE میرا جانا ضروری ہے. UAE میرا جانا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ میں جاؤں اور جا کے اپنا بیگ کلیکٹ کروں. اب یہاں سے میں آج کا پلان یہ ہے کہ میں ابھی کراچی سے شارجہ جاؤں گا. صبح میں وہاں پہ پہنچ جاؤں گا, اور صبح پہنچنے کے بعد میں نے دیکھنا کہ وہاں سے کوچ وغیرہ کہاں سے ملتی ہے. چاہے 1, چاہے 2, چاہے 3 کوچز مجھے چینج کرنی پڑے, میں ابوظہبی ایئرپورٹ جاؤں گا. کافی دور کا رستہ ہے, کم از کم شارجہ سے 4 گھنٹے کا رستہ ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ, اور جانا بھی میں نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہے, کیونکہ ہم نے اکنامکل ٹریولنگ کر. تو میرے حساب سے بیگ ریکور کرنے کے چانسز تقریباً 50-50 ہیں میرے, لیکن میں نے جانا ضرور ہے, کیونکہ یہ 20 جون کو گم ہوا تھا, اور 20 اگست کو 2 مہینے ہو جاتے ہیں. آج 12 اگست کی ڈیٹ ہے, اور میں نے سنا ہے کہ ابوظہبی ایئرپورٹ پہ وہ 2 مہینے تک سامان رکھتے ہیں. اگر کوئی کلیم نہ کرے تو وہ اس کے بعد ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. تو بہرحال جی آج جاتا ہوں, جا کے دیکھتا ہوں. اگر تو بیگ مل جاتا ہے ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ملتا تو پھر بس نقصان برداشت کرنا ہے. اور ساتھ ایک سبق ملے گا کہ بھئی نیکسٹ ٹائم جو ہے نا, یہ بورڈنگ پاس
یا پھر بیگیج ریسیٹس یا پھر PIR رپورٹ, ان کو بہت دھیان سے رکھو. چلیں جی بہرحال دیکھتے ہیں. میرے پیچھے آپ کو یہ لمبی لائن نظر آ رہی ہے. اب بورڈنگ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن لوگوں نے اتنی لمبی لائن لگا لی ہے پہلے ہی. میں نے کل رات 24 گھنٹے پہلے ہی آن لائن چیک ان کر لیا تھا. سیٹ نمبر میرا 5 ہے, تو شروع والی میری سیٹ ہے, تو سیٹ اچھی ہے. جی جہاز میں داخلے کا ٹائم. ابھی وہ ایئر عربیہ کا پاکستانی موٹا سا یہ بندہ گیا اندر, عمران. اس نے ان دونوں کی لڑائی کر کے رکھی ہوئی تھی کہ جی بیگ میں اوور ویٹ نہیں جانے دوں گا. تو یہ جو عمران صاحب ہیں ان کی میں اور مزید بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. چلیں جی جہاز میں آ گئے. ایئر عربیہ والوں نے ایئر کنڈیشنر فل چھڈے ہوئے ہیں. دیکھیں کیسے دھوئیں نکل رہے ہیں. مزہ آ گیا, اتنی مزے کی ایئر کنڈیشننگ تھی. تو جی میں ایکسائٹیڈ ہوں اور خوش ہوں. یہ جو میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی بڑے نائس تھے. یہ ساتھ والے بھائی کہتے کہ آپ کیا ڈاکٹر ہیں؟ تو پھر میں نے بتایا نہیں جی میں ٹیوٹر ہوں. فلائٹ کے دوران یہ میپ دیکھنے کا بھی الگ ہی مزہ آتا ہے. واہ جی واہ, چیک کریں کیسے گول زمین ہے. تو دوستو میں آپ کو ایئر عربیہ کے افسر عمران کے بارے میں بتا رہا تھا. تو اس نے پہلے لڑکوں کو اچھی طرح تنگ کیا کہ بھئی تمہارے بیگز اوور ویٹ ہیں, 35,000 روپے ایکسٹرا دو ورنہ جانے نہیں دوں گا. اچھا خیر لڑکے بھی منتیں ترلے کرتے رہے, آخرکار اس نے مان ہی لیا, بڑی مشکل سے مانا. اس کے بعد وہ مجھے کہنا شروع ہو گیا, کہتا آپ کا بورڈنگ پاس کدھر ہے؟ تو میں نے اس کو یہ والا بورڈنگ پاس اپنا دکھایا. تو میں نے آن لائن چیک ان کر کے یہ بورڈنگ پاس اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیا ہوا تھا موبائل میں, اور میں سیدھا سیکیورٹی سے گزر گیا تھا. تو وہ مجھے کہتا او ہو آپ کو تو وہ لینا چاہیے تھا, پرنٹڈ بورڈنگ پاس لینا چاہیے تھا. میں کہا یار میں اتنی دفعہ پہلے یورپ وغیرہ میں ٹریول کر چکا ہوں, تو آن لائن چیک ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ٹائم بچایا جائے. تو وہاں پہ تو ہمیشہ میں یہ دکھا دیتا تھا بورڈنگ پاس اور چلا جاتا تھا. تو بہرحال اس نے اچھے طریقے سے تمیز سے بات کی بڑی, اور تھوڑی دیر بعد پھر اس نے وہیں پہ مینول بورڈنگ پاس بنا کے تو مجھے جانے دیا. تو جی ٹھیک ہے, ذرا ان کا ٹوائلٹ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پلین کا ٹوائلٹ ہوتا ہے نا, اٹس ناٹ کلین ایٹ آل. زمین پہ آپ کو لگے گا کہ پانی پڑا ہے, لیکن وہ یقین مانیں وہ پانی نہیں ہوتا. تو میں تو ہر چیز کو ٹشو کے ساتھ اٹھاتا ہوں, اور یوز کرنے کے بعد میں اچھی طرح اپنے ہاتھ وغیرہ بھی دھو لوں گا, اور دیکھتا ہوں اگر مجھے سینیٹائزر مل جائے نا تو میں نے اپنی سیٹ کی ٹرے کو بھی سینیٹائز کرنا ہے, کیونکہ لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. لوگ کئی دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں اور کئی دفعہ نہیں دھوتے. یار میرے بال کتنے روکھے لگ رہے ہیں. میڈ ان پاکستان شیمپو کرو تو یہی حال ہوتا ہے بالوں کا. کوئی ان کے اندر چمک نہیں ہے, اور وہ جو ایک سلکی پن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے. بہرحال جی گزارا کر رہے ہیں, جا کے شارجہ سے خریدیں گے شیمپو اور دیگر ٹوائلٹریز. باقی یہ کہ اٹ لکس کلین. ٹوائلٹ کا یہ کہ ٹوائلٹ لگنے میں صاف ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہی کہوں گا کہ بھئی احتیاط, ہر چیز کو ٹشو سے استعمال کریں, اور اس کے بعد ہاتھ اچھے سے دھو لیں. سینیٹائزر ہے تو سینیٹائزر بھی یوز کریں. شہروں کے نام عربی میں لکھے ہوئے ہیں, گوادر کو جوادر. باقی بھی شہروں کے عربی نام کتنے انٹرسٹنگ لگ رہے ہیں. کراچی سے شارجہ یا پھر دبئی یا پھر مسقط بہت چھوٹا سا یہ سفر ہے, 2 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. بس یوں سمجھ لیں لاہور کراچی والا ڈسٹنس ہے, یا تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا لیکن بس اتنا ہی ہے. چلو جی شارجہ ایئرپورٹ پہنچ گئے, اب چلتے ہیں اور
इमिग्रेशन से गो थ्रू करके अबू धाबी की कोच पकड़ने की कोशिश करते हैं। भाई इमिग्रेशन पे बहुत लंबी लाइनें थीं, बहुत लंबी लाइनें। ये एक तरफ तो फैमिलीज़ खड़ी हैं और दूसरी तरफ जो बंदों वाली लाइनें थीं वो तो इतनी लंबी। बस ब्रिटिश पासपोर्ट पे मैं स्मार्ट गेट यूज़ कर सकता था, लेकिन मसला ये कि एक दफ़ा जो है ना, एक दफ़ा आपने इमिग्रेशन के थ्रू ज़रूर जाना होता है। नेक्स्ट टाइम आप स्मार्ट गेट यूज़ कर सकते हैं और उससे बड़ी टाइम की बचत होती है। देर से बारी आई लेकिन इमिग्रेशन बिल्कुल स्मूथ तरीके से हो गई, तो मैं बाहर आ गया एयरपोर्ट पे। इस वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मैं अपना बैग रिकवर करने के मिशन पे जाऊँगा और वो सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए। शुक्रिया।